बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं आपका साथी ग़ुलाम मुस्तफ़ा एक नई वीडियो लेक्चर जिस पे मैं पहले भी जो है वो 2 दफ़ा जो है इस पे वो अपलोड कर चुका हूँ। तो वो इनफरादी इख्तिलाफ़ात के मुतल्लिक़ था, उनके अवामिल और उनकी तालीमी अहमियत के हवाले से। ये उन्हीं 2 लेक्चर का सीक्वल है कि बच्चों के अंदर पाए जाने वाले जो इनफरादी इख्तिलाफ़ात हैं और उनकी तालीमी अहमियत है, तो उनको कैसे जो है वो हैंडल किया जाए। तो क्या किया जाए कि वो जो इनफरादी इख्तिलाफ़ात हैं जो बच्चे की तालीम पर असरअंदाज होते हैं स्कूलों के अंदर, तो उनकी तशफ़ी जो है वो कैसे की जाए, कौन से इक़दामात उठाए जाएं ताकि बच्चा जो है वो उनका शिकार होके अपना मुस्तक़बिल ख़राब ना कर बैठे। तो इस सिलसिले में चंद एक जो है ना वो चीज़ें हैं तो जिनको हमें मद्देनज़र रखना है। तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है वो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। तो इसमें जो आप देखें तो माहिर जो नफ्सियात हैं उन्होंने इनकी जो तशफ़ी है उसके लिए जो इक़दामात बताए हैं, तो उनको अगर पेश नज़र रखा जाए तो उस्ताद जो है वो अपने तदरीस को मौसर बना सकता है और इन इनफरादी इख्तिलाफ़ात को जो कि एक किलर का रोल जो है वो अदा करते हैं उनकी तशफ़ी कर सकता है, कोई ना कोई उनका सलूशन जो है वो दे सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है उस पे जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। तो चलते हैं हम तलबा के इनफरादी इख्तिलाफ़ात की तशफ़ी के लिए जो इक़दामात हैं उनकी तरफ। तो सबसे जो पहली बात है कि स्कूल में मुशावरती शोबे होने चाहिए। तो बच्चों की ज़हनी जो सलाहियतें हैं और उनके जो मखसूस रुझानात हैं उनको मालूम करने के लिए स्कूलों में रहनुमाई के मशावरती शोबे कायम किए जाएँ। अलामती तौर पे ये स्कूलों के अंदर होते हैं लेकिन ये फंक्शनल नहीं होते। तो कम से कम वहाँ एक जो है वो माहिर नफ्सियात मौजूद हो जो बच्चों के इन मसाइल का जो है वो हल कर सके ताकि वो सोसाइटी के अंदर फ़िट हो सके, ना कि मिसफ़िट हो जाए, ताकि इनकी जो इनफरादी इख्तिलाफ़ात के तहत इनको कोई मशवरा दिया जा सके और इनकी जो इनफरादी सलाहियतों की नशोनुमा है वो तसल्ली बख्श हो सके। तो ये जो बोर्ड हैं ये स्कूल और कॉलेजेस के अंदर लाजमी होने चाहिए। नंबर 2 इसके अंदर है कि निसाब की मुनासिब तदवीन हो। तो इनफरादी इख्तिलाफ़ात के तहत निसाब की मुनासिब जो तदवीन है इसमें इख्तियारी मज़ामीन और मुतअद्दिद किस्म के मौज़ूआत जो हैं वो शामिल किए जाएँ। कोई जो है ना वो फ़िक्स किस्म की सिचुएशन जो है वो मज़ामीन के इंतखाब में सामने ना आए, ताकि हर बच्चा जो है अपने मखसूस रुझान के तहत किसी मज़मून का इंतखाब कर सके। इस तरह मुख्तलिफ़ ज़हनी सलाहियतों के हामिल बच्चे मुतअद्दिद किस्म की मौज़ूआत की वजह से अपने ज़हनी जो इनफरादियत है उसको फ़रोग़ दे सकें। निसाब में मुख्तलिफ़ मज़ामीन के ग्रुप बना लिए जाएँ, जैसा कि आजकल जो है ना वो सानवी तालीमी बोर्ड ने भी मुकर्रर किए हुए हैं, कॉलेजेस के अंदर भी हैं, तो स्कूलों के अंदर भी ये ज़रूरी है, होना चाहिए इसके अंदर, ताकि बच्चे अपने रुझान के तहत अपने नस्बुल ऐन जो है वो मुकर्रर कर सकें। निसाब में मुश्किल, आसान और मियारी इसबाक शामिल किए जाएँ और पूरा निसाब बच्चों की मुआशरती और सकाफ़ती तकाज़ों और कदरों का हामिल हो और वो निसाब जो है उसकी फ़ी ज़माना ज़रूरत भी हो, क्योंकि कल को बच्चों ने लर्निंग के बाद अर्निंग करनी है तो मार्केट में भी उसकी जगह बन सके। अगर वो तालीम बंदे के लिए फ़ायदा मंदी साबित ना हो तो फिर ऐसी तालीम और डिग्रियां लेके घूमना, दफातर के चक्कर लगाना, MPAs के पास जाना, तो वो बंदा जो है वो बड़ी एम्बेरसमेंट का शिकार हो जाता है। तो वो मज़ामीन जो है वो रखाए जाएँ जो
ان کو ان کی آئندہ زندگی میں فائدہ دے سکے۔ اگلی چیز ہے کہ نمبر 3 پہ اس پہ کہ ان انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف قسم کے طریقہ تدریس جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں، نہ کہ ایک ہی طریقہ لیکچر میتھڈ کو لے لیں، ڈائریکٹ میتھڈ کو لے لیں یا کھیل کو۔ ہر جو لیول ہے نا اس کا اپنا جو ہے نا وہ طریقہ تدریس ہوتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کا اور ہوگا، تو جو اوسط بچے اس طرح تھوڑے سے جب بڑی کلاسز میں جاتے ہیں اور ہے، تو کالجز لیول پہ جاتے ہیں تو اور ہے۔ تو انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھ کے معلم کے لیے یا استاد ٹیچر کے لیے کوئی ایک جو ہے نا وہ طریقہ تدریس وہ کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی نہیں چاہیے اس کو، بلکہ وہ حسب ضرورت مختلف طریقہ تدریس اختیار کرے تاکہ ہر بچہ اپنی ذہنی استعداد کی وجہ سے آموزش کو حاصل کر سکے۔ ذہین بچوں کے لیے مسائلی اور منصوبی جو طریقہ تدریس بہتر سمجھے جاتے ہیں، اور چھوٹی عمر کے بچوں کے لیے کے جی اور مینٹسری جو ہے وہ طریقہ تدریس، یعنی کھیل میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ تو طریقہ تدریس میں حسب ضرورت امدادی اشیاء استعمال کی جائیں تاکہ جو تعلم ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تدریس وہ ٹیچر کی وہ زیادہ سے زیادہ مؤثر ہو سکے۔ امدادی اشیاء سے بچوں کے نفسیاتی اختلافات کی بھی تشفی ہوگی اور آموزش کا جو عمل ہے وہ بھی خوشگوار ہوگا۔ اگر ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکیں گے پھر کلاسز میں شور بھی ہوگا، بے چینی بھی آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ بد دل بھی ہوں گے، بچے بھی بد دل ہوں گے، اکتا جائیں گے تو اپنی توجہ برقرار نہیں رکھ سکیں گے، بچوں کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سچویشن سے بچنے کے لیے مختلف طریقہ تدریس اور اس کے اندر مختلف قسم کی سرگرمیاں اپنائی جائیں۔ اب نمبر 4 پہ ہے کہ دیگر سماجی مشاغل اور کھیل یہ بھی بچوں کی جو انفرادی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے کروائے جانے چاہیے۔ تو جسمانی اختلافات کی وجہ سے مختلف کھیلوں کا اہتمام کیے تاکہ بچے کی جسمانی نشو و نما بہتر۔ اگر بچہ جسمانی طور پہ صحت مند ہے، مضبوط ہے، تو لازمی طور پہ وہ ذہنی طور پہ بھی صحت مند اور مضبوط ہوگا۔ تو مثلا لمبے قد والے جو بچوں کے لیے باسکٹ بال ہے، ہائی اور لانگ جمپ ہے، فٹ بال وغیرہ کا اہتمام کیا جانا چاہیے یا کیا جاتا ہے۔ تو نارمل قد والے جو بچے ہیں ان کے لیے فٹ بال، ہاکی اور کرکٹ میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو مختصر جو قد والے، چھوٹے قد والے وہ ٹیبل ٹینس وغیرہ جو ہے وہ اچھا کھیل لیتے ہیں۔ تو سماجی مشغلات جو مشاغل میں وہ تمام سرگرمیاں شامل ہوں جن کو معاشرے میں مطابقت دی جانی چاہیے یا معاشرہ اس کو مطابقت دیتا ہے۔ ان کی مخصوص صلاحیتوں کی نشو و نما کرتی ہیں، مثلا بحث و مباحثہ ہے، بیت بازی ہے، اسکاؤٹنگ ہے، گرل گائیڈنگ ہے، انجمن سازی ہے۔ تو اگر بچے کو اس کی پسند کا مشغلہ مل جائے تو لازمی طور پہ اس کا ذہن جو ہے وہ بھی فریش ہو جاتا ہے اور وہ اگلے جو ہے نا وہ مرحلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نمبر جو 5 ہے اس میں کہ ان اختلافات کی تشفی کے لیے جو 5واں قدم اٹھایا جانا چاہیے کہ امتحانات جو ہیں وہ بھی معیاری ہونے چاہیے۔ تو انفرادی اختلافات کے تحت بچوں کی جو ذہنی جانچ کے لیے جو امتحانات، جو آزمائشیں وہ معیاری اور واضح ہونی چاہیے۔ معروضی امتحانات کے علاوہ مضمون وار امتحانات میں سوالات ایسے رکھے جائیں جو ذہنی سطح کے بچوں کے لیے قابل قبول اور ان کی ذہنی اختلافات کی تشفی ہو سکے۔ ہمیں ایس ایل اوز وغیرہ کو مد نظر رکھ کے یا تو پھر ایس ایل اوز کو پڑھاتے وقت ٹیچر بھی مد نظر رکھے کہ ایک قسم کا سوال ہے اور اسی پر قیاس کر کے ایک اور قسم کا جو ہے نا وہ سوال بنا لیا جائے۔ تو سچویشن پھر بچہ جو ہے وہ سمجھنے سے تو قاصر ہوتا ہے، تو لیکن ٹیچر کو سمجھانا چاہیے جو اس کے اندر انالوجیز پائی جاتی ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ سمجھانا چاہیے کہ اگر ایک سوال اس طرح آتا ہے یا ایک جو چیز ہے وہ اس طرح ہے، وہ اس طرح بھی آ سکتی ہے۔ تو آگے جو انفرادی اختلافات کی تشفی کے لیے اگلا قدم ہے وہ ہے نمبر 6 پہ ہمارے پاس جماعت بندی کا
کلاسیفیکیشن جس کے اندر اس کی بڑی ضرورت ہے، لیکن ہم چونکہ اسکولوں میں گناہ مسائل کا شکار ہیں تو جماعت بندی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، ایک ہی جو ہے نا وہ گروپ رکھا جاتا ہے، ورنہ ٹیچر پہ بہت زیادہ برڈن پڑتا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، جو دماغی تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ جسمانی تھکاوٹ اور فٹیگ کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو جماعت بندی ذہنی استعداد کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ ایک ایسی جماعت بندی بن جاتی ہے جس میں اعلیٰ ذہانت اور پسماندہ ذہانت والے بچے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے کمزور ہمیشہ کمزور رہتا ہے اور ذہین بھی اپنی اعلیٰ ذہانت کا اظہار کرنے سے قاصر رہتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک جماعت میں رہنے کی وجہ سے ایک ہی نصاب اور ایک ہی تعلیمی پروگرام کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے بہت کم موقع ملتے ہیں۔ ان کو کمزور ذہن والے بچوں کے ساتھ چلنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ سب کو اپنی صلاحیتوں کے مطابق بہتر موقع ملے تاکہ ان کے جو انفرادی اختلافات ہیں ان کی تشفی بھی ہو سکے اور وہ تانا بازی کا نشانہ بھی نہ بن سکے۔ اور ساتواں جو قدم ہے ان انفرادی اختلافات کی تشفی کے لیے کہ جو اساتذہ ہیں نا وہ تربیت یافتہ۔ اب ہمارے یہاں اکثر پرائیویٹ سکولز کے اندر تو تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی ہوتی ہے، لوگ ڈگریز کو دیکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو کورسز ہیں ان کی جو ہے نا وہ اہمیت کم ہے۔ تو یہ شعبہ جو ہے یہ انتہائی تربیت یافتہ افراد پر مشتمل ہونا چاہیے، ادروائز چند الفاظ سکھا دینے کا نام ایجوکیشن نہیں ہے۔ تو اگر اساتذہ جو ہیں وہ تربیت یافتہ ہوں گے، مختلف تکنیکوں سے واقف ہوں گے، مختلف طریقہ ہے تدریس سے واقف ہوں گے اور وہ حسب ضرورت وسائل اختیار کر سکیں گے۔ اگر وہ تربیت یافتہ یا ٹرینڈ نہیں ہیں تو پھر وہ بچوں کا نقصان کریں گے۔ اور آگے جو 8واں نمبر ہے ان انفرادی اختلافات کی تشفی کے لیے وہ ہے آفاقی قدروں کا خیال رکھا جائے، یونیورسل جو ویلیوز ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ مذہبی اور تمدنی اختلافات کی تشفی کے لیے آفاقی قدروں کا خیال رکھا جائے۔ نصاب میں ایسے مواد، ایسے موضوعات شامل کیے جائیں جن سے لطیف جذبات کی پرورش ہو، ایسے اصولوں کو شامل کیا جائے جن سے اخوت، ہمدردی، انسانیت، آزادی، مساوات اور رواداری جیسی آفاقی اقدار فروغ پائیں۔ مذہبی اختلافات کے لیے بچوں کو ان کے مذہبی عقائد کی تعلیم دی جائے، کیونکہ عقائد کا تعلق جو ہے وہ جذبات سے ہے اور جذباتی وابستگی اور دلی عقائد کے خلاف کوئی شے قابل قبول نہیں ہے۔ تو مذکورہ بالا اقدامات کے ذریعے طلباء کے انفرادی جو اختلافات ہیں اس کی تشفی کی جا سکتی ہے اور تعلم کا جو عمل ہے وہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے، بصورت دیگر اس کے نتائج جو ہیں وہ مختلف ہوں گے۔ شکریہ۔